बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ नवीद कालो। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैंने अपनी रिसेंटली ग्रेजुएशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ग्रेजुएशन की थी। डिग्री है मेरी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। उसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी यही है, कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी और जॉब को हंट करने के जो मेथड और तरीके और जो चीज़ें कंपलसरी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे गाहे बगाहे। चूँकि आप लोग शफल होते रहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं मेरे साथ अगर आपके पास फैसिलिटी है, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन जो होंगे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, इधर सेंड भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं और वन बाय वन आप अपने बारे में भी बताइएगा। पहले मेरे बारे में सुन लीजिए कि मैंने डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी सरगोदा से की। उसके बाद रिसेंटली हर स्टूडेंट्स के लिए दो पाथ होते हैं, या तो फिर वो मास्टर के लिए जाता है या फिर वो कैरियर को अडॉप्ट करता है। तो चूँकि मैंने कैरियर को अडॉप्ट किया कि चूँकि अगर एमफिल भी किया जाए तो डिग्री के साथ किया जाए, जॉब के साथ किया जाए, ताकि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा अहमियत का हमल होता है। तो उसके बाद कैरियर में स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी जो कैरियर स्टार्ट किया था वो सर्विसेज सेंटर से किया था। और जो कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज सेंटर क्या होता है। उसके बाद फिर मैं फूड सेफ्टी की तरफ मैं मूव कर गया और फूड सेफ्टी ऑडिटर के तौर पे मैं फ़र्दर अपनी खिदमात गौरमे फूड्स जो पाकिस्तान का लोकल पाकिस्तानी बहुत बड़ा ब्रांड है और एटमोस्ट पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेज़ हैं, रिटेल सेक्टर हैं और अप्रोक्सीमेटली 149 इसकी टोटल ब्रांचेज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिसमें 104 लाहौर में है। तो उसके बारे हम डिस्कशन करते रहेंगे। फूड सेफ्टी को लेके मैं अब अपना रोल अदा कर रहा हूँ माशरे में, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और बीइंग अ फूड सेफ्टी ऑडिटर। आज हमारा सेमिनार आप लोगों के साथ होगा जिसमें हम कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और हाउ टू हंट अ जॉब। इसके साथ मैं अपने साथ मौजूद जो मेरे गेस्ट हैं उसका तारफ़ भी आपके साथ करवा देता हूं। मेरे साथ आज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अली आरिफ साहब, जो कि UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की हुई है और वो भी फील्ड में फूड सेफ्टी ऑडिटर के तौर पे और एक एक्सपर्ट ऑडिटर के तौर पे ऑडिट की लाइन के बारे में भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये था हमारे अपने होस्ट नवीद कालो फूड टॉक्स की तरफ से और हमारे गेस्ट अली आरिफ की तरफ से। अब मैं चाहूँगा कि आप सब ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम आसिम मसूद है और मैं जो हूँ वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इन मेजर फूड टेक्नोलॉजी 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एंड नवीद भाई के साथ मेरा इंट्रैक्शन जो है वो हमने एक कॉन्फ्रेंस जो नेशनल फूड अलायंस ने अरेंज की थी पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, वहाँ से मेरा इनके साथ एक अच्छा सा ताल्लुक़ बना, एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ बना। मैंने इनसे काफ़ी गाइडेंस हासिल की है और ये रिक्वेस्ट मैंने इनको की थी आज के लिए कि ये आएँ और जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस दे देंगे वो किस तरह से करियर हंट कर सकते हैं। बिकॉज़ अभी हमारा आफ्टर 1 मंथ ये 7th सेमेस्टर एंड हो जाएगा और उसके बाद जो 8वां सेमेस्टर है हमारा वो इंटर्नशिप है। तो वो इंटर्नशिप हमारी वही होगी जो लीड्स टू जॉब है। तो हम किस तरह से उसको हंट कर सकते हैं, कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैंने नवीद भाई को दावत दी कि वो आए और बस इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा एंड इंशाल्लाह सब इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। टूवर्ड्स आवर टॉपिक, हमारे जो बेसिक डिस्कशन के जो टॉपिक रहेंगे वो 2 टॉपिक हैं, जो कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी है और हाउ टू हंट अ जॉब और इंटर्नशिप आफ्टर योर ग्रेजुएशन। जब फिर वो आप उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए या जॉब को हंट करने के लिए, ओवरऑल सिनेरियो होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अली आरिफ साहब को भी गुफ्तगू में लूँगा जैसे जैसे हम कैरियर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी की एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा जो बहुत ही डिटेल से
2 منٹس اینڈ 49 سیکنڈ کی بنی ہوئی ہے. آلریڈی میں نے بنائی تھی اس کو اینیمیٹڈ ویڈیو. اس میں نے ایک فارمولے کے تحت آپ کے سارے کیریئر کو فوڈ ٹیکنالوجیز کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا. وہ تھا RASI, جس میں جس میں ہم آر کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ریگولیٹری باڈیز کے متعلق ہے, A فار اکیڈمیا سیکٹر ہے, S فار سروسز سینٹر ہے, اور I فار انڈسٹریل سینٹرز ہے. اب ان میں کہاں کہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور رولز کیا ہوتے ہیں وہ فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علی عارف صاحب بھی موجود ہیں. اب ہم ان سے ریگولیٹری باڈیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آئی ایم علی عارف. آئی ڈن مائی گریجویشن ان فوڈ سائنس اینڈ 11 منتھ سے میں گورنمنٹ فورس میں ایز اے فوڈ سیفٹی آڈیٹر کام کر رہا ہوں. دیکھیں بیسیکلی آپ جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے جاب کرنے کی, اور آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں PFA ہے, PHA ہے, IFA ہے, PCSIR ہے, PSQCA ہے, اور پاسکو کو آپ بیسیکلی سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بیسیکلی یہ ایک ویئر ہاؤس ٹائپ ہوتا ہے, اور PFA کو بھی آپ جانتے ہوں. ہم ڈسکشن کرتے ہیں. علی عارف صاحب تھے جو ہمیں بتا رہے تھے. چلیں فردر جو جہاں سے انہوں نے چھوڑا میں اب کنٹینیو کرتا ہوں. ریگولیٹری باڈیز کے بارے میں بتا رہے تھے جس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, پاکستان حلال اتھارٹی ہے, اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ہے, PCSIR ہے, PSQCA ہے, اور پاسکو جو بتا رہے تھے وہ ڈیٹیل کے ساتھ. ان سب وہ ادارے ہیں جہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی ہو یا پاکستان حلال اتھارٹی ہو یا پھر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی, KP کے ہر جو ڈسٹرکٹ ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کے ریجن میں آپ لوگ ہیں تو اسلام آباد کی ایک علیحدہ فوڈ اتھارٹی ہے. اس طرح یہ تھا جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ تھا گورنمنٹ سیکٹر, اور دوسرا جو ہے یہ بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ریلیٹڈ بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ریلیٹڈ بھی ہے, وہ ہے اکیڈمیا سیکٹر. اس میں آپ کی یونیورسٹی آ جاتی ہے اور ٹیچنگ کے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ٹیچنگ جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو آفٹر ماسٹر اور آفٹر ڈاکٹریٹ آپ پوسٹنگ پہ ہوتے ہیں ٹیچنگ کی, تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ سٹارٹنگ آف کیریئر میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے لیے ماسٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے, پھر PhD, پھر ڈاک, اور اس کے بعد وہ ٹیچنگ کی لائن میں آتے ہیں. تو گریجویشن کے لیے ہم نے آلریڈی ریگولیٹری باڈی کو ڈسکس کیا, اکیڈمیا سیکٹر کو, اور اس کے بعد ہے انڈسٹریل سیکٹر. جو انڈسٹری لائن ہے اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور اس میں ایز اے کوالٹی آفیسر, کوالٹی ایگزیکٹو, کوالٹی کنٹرول آفیسر, کوالٹی ایشورنس آفیسر, کوالٹی اسپیشلسٹ, اس کے علاوہ پروڈکشن آفیسر اور جنرل مینیجر اور اسسٹنٹ پروڈکشن تک سارے فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہی ہائر کیے جاتے ہیں. اب تو ہر طرح کے علیحدہ ڈومین کے لیے, سیشن کے لیے, سیکٹر کے لیے, جیسے پروسیس سپروائزر کو کام ہوتا ہے کہ اس نے پروسیس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو سموتھ فلو کو دیکھنا ہے اور اس کو انشور کروانا ہے کہ فوڈ سیفٹی اور کوالٹی کو مینٹین کیا جا رہا ہے. اور یہ تھا انڈسٹریل سیکٹر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا RASI, R از ریگولیٹری باڈی, A فار اکیڈمیا سیکٹر, اور S فار سروسز سینٹر, I فار انڈسٹریل سینٹر. تو ایز فار سروسز سینٹر میں ہم بات کر لیں تو سروسز سینٹر ڈفرینٹ NGOز اور آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر آپ کی کسی انڈسٹری کو ISO سرٹیفکیشن چاہیے, حلال کی سرٹیفکیشن چاہیے, ہیسب سرٹیفکیشن چاہیے, ایون کہ اسٹوڈنٹس کو بھی سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کر لیں تو جو سروسز سینٹر میں جو مین آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں وہاں پہ SGS کا نام لیا جا سکتا ہے, بیورو ویریٹس ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے, انٹرٹیک اس کا نام لیا جا سکتا ہے, اور کرشی ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے. اس میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا ایک کی رول ہے کیونکہ اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے. فوڈ ٹیکنالوجسٹ اس میں فوڈ سیفٹی آڈیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ISO آڈیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح اگر ہم حلال اتھارٹیز کی بات کر لیں تو اس میں حلال لیڈ آڈیٹر کام کر رہے ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا کیریئر ان فوڈ ٹیکنالوجیز کو. اگر میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو وہ فارمولہ ہی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, جس کی ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. RASI ریگولیٹری باڈی, اکیڈمک سیکٹر, ایس فار سروسز سینٹر, آئی فار انڈیویجول سینٹرز, تو انڈسٹریل سینٹر سوری. تو یہ تھا کیریئر کو ہم اوور آل ڈسکس کیا اس میں, کیونکہ ایک ایک کو لیں گے اس میں ڈسکشن کریں گے ریگولیٹری باڈی میں تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوگا, اور لیکن یہ بتانے سے اتنا ہی سمجھ آئے گا جتنا ایک اسٹوڈنٹس کو آتا ہے. جب تک وہ فیلڈ میں انرول نہیں ہوتا, فیلڈ میں جا کے وہ دیکھتا نہیں کہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کہاں کہاں کام آتے ہیں, تو وہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکالنے والی بات ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ سر پہ نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں حلال اتھارٹی میں یا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی, PCSIR میں, تو لیب میں کیا کام ہو رہا ہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ, تو یہ وہی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے جو لیب میں جا کے پرفارم کرے گا انالیسس. تو یہ تھا کیریئر فوڈ ٹیکنالوجی, جس کو میں نے اپنے فارمولے کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. جو دوسرا مین ٹاپک ہے اس کے لیے بہت زیادہ آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے ریلیٹڈ, اور آپ نے آگے فردر انشاءاللہ جاب بھی ہنٹ کرنی ہے اور انٹرنشپ کو بھی ہنٹ کرنا ہے, اور ریفرل انٹری بھی آپ نے مارکیٹ میں کرنی ہے. تو اس کے لیے اس سے پہلے جانے سے پہلے میں کیریئر ان فوڈ ٹیکنالوجی اپنے جو گیسٹ ہمارے پاس بیٹھے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا, اور ان سے جانوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس پہ کچھ الفاظ بولیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو مزید اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو. جی علی عارف صاحب. یار پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر جو بتا رہے ہیں اس کو. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بیسیکلی میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی. ہمارے پاس بیسیکلی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اور پرائیویٹ کے اندر بھی کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں اپنا لیول ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس لیول پہ اپنے کہ کس لیول تک ہماری پہنچ ہے. تو ہم پی ایف اے ہم نے جب اس کے اندر سیکٹر کے اندر جانا ہے, PPSC کے اندر اس کے اندر ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے. اوور آل جتنے بھی گورنمنٹ کے سیکٹر ہوتے ہیں اس کے اندر PPSC کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اور ہمارا پہلا موٹیو ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اچیو کریں اپنی ڈگری کے ریلیٹڈ جتنے میں آپ نے 8 سیمیسٹر پڑھا ہے اس کے انالیسس کریں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ہم نے پڑھا ہے. اس کے کوشچن ہوتے ہیں, MCQs ٹائپ ہوتے ہیں, تو ان کو ہم اچیو کرتے ہیں اور ایک ایسے لیول تک جاتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جو سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پاس آؤٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری اسسٹنٹ کوالٹی اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی. علی بھائی آپ کی آواز بہت بریک ڈاؤن ہو رہی ہے. جی میں کنٹینیو کر دیتا ہوں ادھر سے. اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر کے طور پہ ہماری جو سلیکشن ہوتی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں, اس کی بات کر رہے تھے. اس میں بھی فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی کیٹیگریز نہیں ہوتی بلکہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہی ہائر کیے جاتے ہیں. اگر ہم کسی اور ویکنسی کی بات کر رہے ہیں گرین انسپیکٹر, تو یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس میں دوسری ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا سینیریو تھا جہاں پہ صرف فوڈ ٹیکنالوجسٹ ریکوائر ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ سب نے انڈرسٹینڈ کر لیا کیریئر کو. دیکھیں کیریئر ایک چند الفاظ نہیں ہیں یا صرف 4 بول نہیں ہے, جو سمجھیں گے تو آپ کو کیریئر سمجھ آ جائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 لفظ جو فارمولہ ہے اس کو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ, اس میں آگے کون کون سے فیلڈ ہیں, اس میں بھی آگے جتنے زیادہ آپ کے اسکل ہے, جتنا ٹیلنٹ ہے اس میں. فار ایگزامپل ایک آڈیٹر ہے تو وہ آڈٹ پرفارم کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے, اسکل پرفارم انسپیکشن اچھی کر لیتا ہے, یا سیل مینجمنٹ میں وہ اچھا ہے تو وہ اس میں فردر اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے سیل ایگزیکٹو, جیسے اسٹوڈنٹس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہے. تو اب ٹیکنیکل سیل میں فوڈ ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے, اس میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ ریکوائر ہوتے ہیں. اب ملٹی نیشنل کمپنیوں کو سیل ریپرزینٹیو, ٹیکنیکل سیل ایگزیکٹو چاہیے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک لوپ ہے جس میں کیریئر ہے فوڈ ٹیکنالوجی کا. تو اوور آل جب ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں بھی اتنا ہی سمجھ آتا تھا کہ ہمیں صرف کوالٹی ایشورنس یا پروڈکشن یا پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی یا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ان میں جاب ہے. تو اس کے جتنا زیادہ بندہ فیلڈ میں جاتا ہے اتنی ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور
زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ہمارا جو ٹائٹل کا سب ٹاپک تھا فرسٹ کیریئر ان فوڈ ٹیکنالوجی وہ سمجھ آ گیا ہوگا. جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاؤ ٹو ہنٹ اے جاب اور اپرچونیٹی. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. آپ گروپ میں بھی ایڈ ہوں گے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم کی شارٹیج ہے تو ہم اس کو بھی سمرائز کرتے ہیں تاکہ اگلے 10 منٹس 15 منٹس میں وہ بھی سمرائز ہو سکے. اور اس کے فردر جب ہم کنکلیوڈ کریں گے سیشن کو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا تو آپ اس وقت بھی پوچھ سکتے ہیں. مزید آپ گروپس میں ایڈ ہے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے چلیں ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنا سیشن کو فردر دوسرے ٹائٹل کی طرف ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مزید اگر کسی کا کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو سب سے پہلے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو ہنٹ اے جاب اور اپرچونیٹی. تو سب سے پہلے جو اس کا ٹول استعمال کرنا ہے آپ نے آج ہی جس کی پروفائل نہیں بنی ہوئی وہ لازمی پروفائل بنائے. لنکڈن ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے پلے اسٹور پہ اور اس کی پروفائل بنائیں. اپنا ایکسپیرینس ایڈ کریں, اپنی سرٹیفکیشن ایڈ کریں اور اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز وہاں پہ شیئر کریں. اور اپنے جتنے بھی سینئرز پروفیشنلز ہیں جیسے نوید بھائی آواز پھر بریک ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کی بہت. اوکے فائن. جی آپ بتائیے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. اوکے میں یہی کہہ رہا تھا عاصم صاحب کہ لنکڈن کی پروفائل لنکڈن جو ٹول ہے اس کو استعمال کریں اور اپنی پروفائل بنائیں. اپنے پروفیشنل لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کریں, جو سینئرز ہیں ان کو ایڈ کریں تاکہ گاہے بگاہے آپ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. تو جب بھی کہیں پہ جو ریئل اپرچونیٹیز آتی ہے اس کا فلائر شیئر ہوتا ہے تو آپ تک اس انفارمیشن ایکسیس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی سی وی ڈراپ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی. یہ وہ ایک ٹول تھا جو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو گاہے بگاہے ہم آگے فردر ڈسکس کرتے ہیں. یہ ٹول تو آپ نے پروفائل بنائے لنکڈن پہ. اس کے بعد ہاؤ ٹو ہنٹ اے جاب. اگر ہم یہ کویشچن لیں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو کس کیٹیگریز کی جاب چاہیے. اگر ایک سیل ریپرزینٹیو ٹیکنیکل سیل میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کوالٹی میں کیوں نہ جائے. اگر کوالٹی میں کام کرنے والا پروڈکشن میں جائے تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کس میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں. جب تک آپ سب فیلڈ نہیں تو جب تک آپ فیلڈ میں جاتے نہیں ہیں تب تک آپ کو یہ انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوٹیبلٹی ہے وہ کس کے ریلیٹڈ ہے. اس لیے میں تو اسٹارٹ میں یہی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ جس میں بھی اپرچونیٹی ملے اس اپرچونیٹی کو ضرور اویل کریں اور اس میں اپنا ایکسپیرینس لینا سٹارٹ کریں. سب سے پہلے جو ہے آپ کی سی وی یا ریزیوم, یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے جو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنی ہے انڈسٹری کو. تو آپ نے سب سے پہلے سی وی اپنی بنا لیں. اگر مینٹین نہیں کی تو آج ہی کر لیں کیونکہ 50% آپ کی سی وی اور فرنٹ پیج ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے بیفور گوئنگ فار انٹرویو. تو اگر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو 30% آپ کی انٹرویو پریزنس ہوتی ہے اور 20% آپ کی سائیکولوجیکل بیہیویئر, وہاں پہ آپ کتنا کانفیڈنس مینٹین کر چکے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے. یہ 100% کا فارمولا ایک بن جاتا ہے. اس کے بعد کہ جاب کو ہنٹ کیسے کیا جائے. دیکھیں جاب کو ہنٹ کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جاب آئی تو صرف آپ کو پتہ چلے گا. اس کو ڈفرینٹ ویز میں ہنٹ کیا جاتا ہے. اب انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا وہ ایک اور چیز ہے, جاب کے لیے اپلائی کرنا وہ ایک چیز ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے جاب کے لیے اپلائی کرنا بتا رہا ہوں. انٹرنشپ تو ایک کہہ لیں کہ 2 ویکس 6 ویکس یا 2 منتھ کی ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ سینیریو ہوتا ہے. وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں کہ وہ زیادہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوتا. لیکن جاب کے لیے آپ کو انفارمیشن فلائرز وہ ویکنسی کی اناؤنسمنٹ آپ تک سب سے پہلا پہنچنا ضروری ہوتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ ٹول کے ذریعے واٹس ایپ فیس بک پہ آپ ایسے پیج جوائن کریں, یہ سرچ کریں فوڈ ٹیکنالوجسٹ جابز یا فوڈ انڈسٹری جابز, فوڈ سیکٹر جابز. تو یہ سرچ کریں کی ورڈز تو آپ کو فوڈ فیس بک پہ گروپس نظر آئیں گے, وہ جوائن لازمی کریں. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں.
ڈفرینٹ سینئرز نے اور بنائے ہوں گے، سوسائٹیز کے گروپ بنتے ہیں، ان میں لازمی ایڈ ہوں، کیونکہ ان میں بھی انفارمیشن شیئر کر دی جاتی ہے. فردر میں بھی آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا، آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر لیں. تھرڈ پہ وہی فارمولا جو لنکڈ ان پروفائل کا میں نے کہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک واسٹ فیلڈ ہے، وہاں پہ تو آپ کے ساتھ ملٹیپل لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ تھا فرسٹ سٹیپ کہ آپ سوشل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ان کو اویل کریں، اپرچونٹی کو ہنٹ کریں. دوسری جو اپرچونٹی ہے، اس کے بعد ایک چیز اور، انڈیڈ جو جابز ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے، اس کو بھی لازمی وزٹ کریں. اس کے جب آپ وزٹ کریں گے نا ویب سائٹ، تو وہاں پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف پاکستان بھی آپ کو جاب اویل کرنے کے زیادہ چانس ہوں گے. تو اس کو، یہ تھا سوشل ایپ کے ذریعے اگر آپ ہنٹ کر رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ریفرل انٹری. ریفرل انٹری وہی ان کی ہی زیادہ ہوتی ہے جن کے مارکیٹ میں لنکس زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان ہے، تو پاکستان میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریفرنس کے بغیر جاب نہیں ملتی، نہیں مل جاتی ہے، لیکن اگر ریفرنس ہوگا تو میں کہتا ہوں جو جاب آپ کو 2 مہینے بعد ملنی تھی وہ 2 مہینے پہلے مل جائے گی. ریفرنس کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں. دیکھیں مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہے تو ریفرنس آپ کو بنانے پڑیں گے. ریفرنس لازمی بنایا کریں. آپ کے پاس کوئی بھی سیمینار ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپو ہو رہی ہے، کوئی بھی، اس کو لازمی وزٹ کریں. وزٹنگ کارڈ لیں، لوگوں کے سینئرز کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو بتائیں، اپنے سی وی کو، ریزیوم کو ہارڈ فارم میں اپنے پاس رکھیں، ان کو دیں سر مجھے اسلام آباد میں یا کسی اور سٹی میں جاب کی ضرورت ہے. تو یہ ہوتا ہے ریفرل انٹری. جتنے زیادہ ریفرنس بنیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی جاب لینے میں. جی یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا سوشل میڈیا ہنٹ کے بعد ریفرل مارکیٹ میں ریفرنس کے ساتھ آنے کا. یہی مطلب کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ویڈیو میں، پھر کمنٹ باکس میں پڑے رہتے کویشچن. تو جیسا کہ میں نے دوسرا پوائنٹ ریفرنس انٹری کے ساتھ آپ کو بتایا، وہ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اپنا سی وی اور ریزیوم کو اسٹرانگ کریں. اس کے بعد اب سی وی کو اس طرح پریپیئر کریں جیسے آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. بیسک انٹروڈکشن، آپ کو ٹرمز فوڈ ٹیکنالوجی کی یاد ہونی چاہیے. دیکھیں 2 طرح کی مارکیٹ میں جاب آتی ہے، ایک فریش اور ایک ایکسپیرینس. تو آپ کو یو ہیو ٹو گو فار فریش، جس میں ایکسپیرینس 5-10 سال کا مانگا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ابھی اتنا ایکسپیرینس آپ مارکیٹ میں نہیں ہے آپ کا. تو فریش کے لیے جتنی بھی جو فریش کی جو جاب ہوتی ہے، انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے سیلری لینی ہوتی ہے، انہوں نے گیٹ پیڈ ہونا ہے جسٹ فار لرننگ. تب آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے سیکھنے کے پیسے لینے ہوتے ہیں. اس لیے میں اسٹارٹ میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں جو بھی فوڈ کے ریلیٹڈ جاب ملے وہ لازمی جوائن کریں. تو سی وی میں، اور سی وی بنانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے کہ انٹرویو دینا. تو انٹرویو میں 4-5 بیسک کویشچن پوچھے جاتے ہیں کہ وہ انٹروڈیوس یور سیلف، اپنے آپ کا تعارف کروائیں. فوڈ ٹیکنالوجی، کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی کنٹرول میں کیا فرق ہے. تو یہ ہمارے، اگر آپ پلیٹ فارم فوڈ ٹاک کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے یہ تھیم اور ان میں فرق بنا کے جو ہیں وہ شیئر کر دیے جاتے ہیں.